मसीह यीशु में आप सबको सलाम, सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो आज इस खूबसूरत दिन के लिए और इस बात के लिए कि हम सब मसीह यीशु की फतह का ऐलान अपनी जिंदगी में करते हैं। आमीन। हम ऐसे खुदा को नहीं मानते जो मुसीबत के दिन अपने लोगों को रहाई ना दे, बल्कि हम ऐसे खुदा को जानते हैं जो पूरे वक्त पर आसमान पर से आग नाजिल करता है और कुर्बानी को कबूल करता है। आमीन। वो पूरे वक्त पर अपनी कुर्बानियों को कबूल करता है, वो पूरे वक्त पर आता है और अपने लोगों की आवाज को सुन लेता है, वो पूरे वक्त पर अपने लोगों को जर्रों से नूर कर देने की कुदरत रखता है। आमीन। सब कहेंगे हालेलुया, फिर कहेंगे हालेलुया। खुदा के लोग हमेशा नारे मारते हुए अपने सफर का आगाज करते हैं और इख्तिताम भी फतह के साथ करते हैं। आमीन। उनका आगाज भी बड़ी फतह के साथ होता है, बड़े जोर के साथ होता है। वो बादशाहों को ज़ेर करते हुए, वो हुकूमत जो उनके खिलाफ खड़ी होती है उसके जोर को तोड़ते हुए गुजरते हैं, और जब वो अपने मुल्क में अपने पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी वो यरू की दीवारों को तोड़कर आगे गुजर जाते हैं। हालेलुया। वो कहीं पर भी रुकते नहीं, वो ना किसी और के आगे झुकते हैं, वो फक्त अपने खुदा पर ईमान रखते हुए उसकी तरफ निगाह रखते हुए गुजरते चले जाते हैं। ईमानदार का काम ही यही है कि वो हर दिन हर सुबह अपनी सलीब को उठाए और अपनी जंग को जीतता हुआ गुजरता जाए। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो आज इन कीमती लम्हों के लिए जो उसने हमें बख्शे कि हम उसकी आइन फरमान और उसकी बातों को सीखें। आइए मैसेज खुदा के पाक कलाम में से निकालेंगे करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 15वां बाब और उसकी 58 आयत 58 और मैं चाहूंगा खुदा के बंदा पास्टर सुलेमान से कि वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे और बड़े ध्यान के साथ सब सुनिएगा जी। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी 58 आयत जी। पस आए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। आइए चंद लम्हे हम सब अपनी आंख को बंद करेंगे और मैं चाहूंगा आइए अपने अपने लिए दुआ करना शुरू करेंगे। कहेंगे कादर मुतलिक मुझे सिखा ताकि मैं सीखूं और अफजाइश करूं, ताकि मैं सीखूं और बढ़ता चला जाऊं, ताकि मैं सीखूं और तकवीयत और जोर पाऊं, मेरा कद रूहानी तौर पर बढ़ना शुरू करे, मेरी हिकमत आसमानी तौर से बढ़ना शुरू हो, तो मुझे अफजाइश दे, मेरी परवरिश तेरी तरफ से जारी हो। हय्यल क़य्यूम कादर मुतलिक यीशु नाम में मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूं, यहां पर मौजूद हर एक रूह बदन जिस्म जान को तेरे ताबे करता हूं। हमें छू और अपने रूहानी हलकों में हमें बरकत दे, यीशु नाम में मांगते हैं आमीन। सब अपनी आंखें खोलेंगे। बाइबल मुकद्दस में खुदा का बंदा पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को लिखता है, ईमानदारों को लिखता है, वो ऐसे लोगों को लिखता है जो यीशु को पहचानते हैं, वो ऐसे लोगों को लिख रहा है जो रूल कुदस को जानते हैं, वो ऐसे लोगों को लिखता है जो मसीह यीशु के लहू की कीमत को जानते हैं, वो ऐसे लोगों से कलाम की बातें शेयर करता है जो अपनी निजात को समझते हैं। जिस तरह से आज हम सब यहां पर बैठे हैं, हम पीढ़ियों से क्रिश्चियन हैं, कोई 3 पीढ़ियों से, कोई 4 पीढ़ियों से, कोई पाकिस्तान बनने से पहले से, ब्रिटिश के दौर से लोग क्रिश्चियन हैं, हम सब ऐसे हैं। लेकिन यहां पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी ऐसे ही लोगों से मुखातिब है जो कलीसिया
آسمانی رب تعالیٰ ہے. آمین. جو زمین آسمان کا بنانے والا، جس نے زمین کی بنیاد پانیوں پر رکھی اور جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے تان دیا ہے، میں ایسے خدا پر یقین رکھتا ہوں. آمین. وہ کہتا ہے بس اے بھائیو، اردو لینگویج میں لکھا ہے بس اے بھائیو، لیکن اگر ہم ادر لینگویج دوسری زبانوں میں بائبل کا ترجمہ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے بھائیو اور عزیز بہنوں. کلیسیا، پوری کلیسیا کو خدا کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے. وہ بہنوں اور بھائیوں کا ذکر کرتا ہے، وہ ان سب کو مخاطب کرتا ہے، وہ اپنی طرف ان کا دھیان لگاتا ہے اور انہیں کہتا ہے، سب سے پہلے انہیں کہتا ہے ثابت قدم رہو. کیا رہو؟ ثابت قدم. ثابت قدم عزم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جانا. کسی کام کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لینا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. وہ کہتا ہے ثابت قدم ہو جاؤ. اس کے بعد کہتا ہے اور قائم رہو. کیا کہتا ہے؟ پہلی بات ڈٹ جاؤ اور اس کے بعد کہتا ہے کیا رہو؟ قائم رہو. قائم رہنے سے مراد نہ ہلنا. کیا نہ کرنا؟ نہ ہلنا. آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں آپ کو. قائم رہنے سے مراد نہ ہلنا. مطلب آپ نجات کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر وہاں پر کھڑے رہیے. پھر ایک دن کے حالات خراب ہونے جانے سے اپنے آپ کو ہلا مت دیجئے، اپنے ایمان سے منکر مت ہو جائیے، اپنی دعا کو چھوڑ مت دیجئے، ایمان پر کھڑے رہیے. پھر اگلا لفظ وہ استعمال کرتا کہتا ہے اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو. اور خداوند کے کام میں ہمیشہ کیا کرتے رہو؟ افزائش. کیا کرتے رہو؟ افزائش. بائبل مقدس میں یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول ایک دن، 2 دن، 1 گھنٹہ، 1 مہینہ یا 1 اتوار کے بارے میں نہیں کہتا، بلکہ وہ مستقل مزاجی لوگوں میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ فی الحال جاری استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کرتے رہو. وہ کہتا ہے خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو. کیا کرتے رہو؟ افزائش. افزائش کے لیے سب سے قریب ترین جو لفظ ہے وہ بائبل میں جو میں نے دیکھا ہے وہ لکھا ہے ایکسل. EXCEL. ایکسل. اس کا مطلب ہے کسی خاص سرگرمی میں اچھے یا ماہر ہونا. کیا ہونا؟ ماہر ہونا. مجھے بڑا اچھا اس کا ترجمہ لگا. افزائش کا جو انگلش میں نے دیکھا وہ لکھا ہے ایکسل، مطلب مہارت حاصل کرنا. بائبل میں لکھا ہے خدا نے حکمت نازل کی موسیٰ کے دور میں، اور بہت سارے لوگوں کو جو پیتل کے، کپڑے کے، لکڑی کے کام میں مہارت حاصل رکھتے تھے، ان کو حکمت سے نوازا. وہ بہت مہارت حاصل رکھتے تھے اور انہوں نے بیابان میں انجینئرنگ کرنا شروع کی. انہوں نے خوبصورت برتن تیار کرنا شروع کیا، انہوں نے خوبصورت مذبح تیار کیا، انہوں نے لوہے کو، انہوں نے پیتل کو، انہوں نے سونے کو ڈھالنا شروع کیا اور خوبصورت ترین ہیکل کا نمونہ کھڑا کر دیا. وہ کیا تھے؟ وہ تھے اپنے کام میں ماہر. کیا تھے؟ اپنے کام میں ماہر. اور بائبل مقدس کہتی ہے، پولس رسول نے کہا کہ کلیسیا تم روز مہارت حاصل کرو. کیا حاصل کرو؟ مہارت. ماہر ہوتے جاؤ. پھر اگلا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے چمک. روز بروز کیا ہوتے رہو؟ اپنے میں اندر چمک رکھتے جاؤ. بائبل میں لکھا ہے نا کہ تم دنیا کا کیا ہو؟ نور. تو بائبل مقدس میں پولس رسول اسی بات کو معتبر گردان کر کہتا ہے کہ تمہارے اندر ہر روز چمک آنی چاہیے. کیا آنی چاہیے؟ چمک آنی چاہیے. پھر اس سے اور بہتر لفظ استعمال کیا گیا ہے شاندار، ہنرمند، چکنا، چمکدار. تاج پہن لو. سپریم. ہم کسے کہتے ہیں سپریم؟ ہم موسٹلی طور پر جانتے ہیں سپریم کورٹ. یہی ہے نا؟ سب عدالتوں سے بڑی عدالت کو ہم گردانتے ہیں. کیا کہ اس کا نام ہے سپریم کورٹ. یعنی وہ جو کچھ بھی وہاں پر سے ریٹن ہو جائے یا کسی کے اوپر وہ مور لگا دیں یا جو کچھ وہ کہہ دیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اٹل فیصلہ ہوتا ہے. اس کو وزیر اعظم بھی منع نہیں کر سکتا، وہ اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کا فیصلہ لاسٹ فیصلہ.
اور بائبل مقدس میں جہاں پر استعمال، میں یہ کہوں گا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم خداوند کے کام میں سپریم ہوتے جاؤ، تم خداوند کے کام میں ایکسل ہوتے جاؤ، تم خداوند کے کام میں تمہارے اندر چمک آنی چاہیے، خداوند کے کام میں ہمیشہ تمہیں شاندار ہوتے جاؤ، خداوند کے کام میں ہمیشہ تم ہنرمند ہوتے جاؤ، خداوند کے کام میں تم ہمیشہ ڈٹے رہو، تمہارے اندر عزم ہو۔ پولس رسول اتنے اچھے لفظ استعمال کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کلیسیا ایسی ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس اتوار کو چرچ میں آپ آئیں، آپ دعا کروائیں، اگلے دن پھر آپ آئیں، پھر آپ دعا کروائیں۔ وہ آج کل کے دور کی کلیسیا کو کچھ اور سکھانا چاہتا ہے، لیکن آج ہم کلیسیا کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا ہم وہاں پر ہونے کے بجائے ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں۔ آج بھی ہم صرف دعاؤں پر دھیان دیتے ہیں، آج بھی ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے بس دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بائبل ہمیں یہ نہیں سکھاتی۔ پولس ایسا نہیں کر رہا تھا، پولس ہر لیٹرز میں یہ نہیں لکھتا کہ بردر جی، بہن جی، تم فلاں عبادت میں آنا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے اندر سے بدروہیں ایسا کر رہا وہ ایسا نہیں کر رہا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کلیسیا اب ایک قدم اور آگے بڑھے، اب کلیسیا ترقی کرے۔ ہیلیلویا! کلیسیا کیا کرے؟ ترقی کرے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ترقی کرنی ہے، ہمیں ہنرمند ہونا، ہمیں ہمارے اندر کلام کی چمک ہونی چاہیے، ہمارے اندر روح القدس کا بہاؤ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایسا عزم ہونا چاہیے کہ مجھے ہر روز مسیح میں ترقی کرنی ہے۔ آئیے ہم اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور خدا ان کے پاک کلام میں سے اسی آیت کو بنیاد رکھ کر سیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے میرے سے نکالیے تواریخ کی دوسری کتاب، آئیے خدا ان کے پاک کلام میں سے کھولتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا ٹائم لوں گا اور میں چاہوں گا ہم کچھ اچھی چیز کو خدا ان کے پاک کلام میں سے آج سیکھیں اور ایک عزم کریں کہ ہمیں خداوند میں کس طرح سے بڑھنا ہے۔ تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا 29واں باب، 29 صفحہ نمبر 451، پرانا عہد نامہ، تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 29واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ جی پاسٹر سلیمان۔ حزقیہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابیا تھا جو زکریا کی بیٹی تھی۔ اس نے وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے، ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا کیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ابھی ہم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں پڑھا ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے جو یہودا قبیلے کا یا ان کی سلطنت کا بادشاہ بنا، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب حزقیہ نے حکومت کو سنبھالا تو وہ کتنے سال کا تھا؟ 25 سال کا۔ کتنے سال کا؟ 25 سال کا تھا۔ اور جب اس نے حکومت کو سنبھالا تو اس وقت ہیکل کے دروازے بند تھے، ہیکل کے اندر کوئی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنی حیات میں وہ 25 سال جو اس نے وہاں پر گزارے، یروشلم میں گزارے، اس دوران اس نے اپنے دادا کی اور اپنے باپ کی حکومت کو دیکھا، اور جب اس نے اپنے آبا و اجداد کی حکومت کو دیکھا تو اس کے والد نے بہت برے کام کیے۔ اس نے ہیکل کے دروازوں کو بند کر دیا، اس نے ہیکل کے برتنوں کو وہاں سے نکالا اور انہیں دوسرے معبودوں کے لیے استعمال کیا۔ اس نے ہیکل کے دروازوں کو بند کر یروشلم میں جگہ جگہ بت بنا دیے۔ اس نے کہا کہ ان کی پرستش کرو، ان کے آگے دیے جلاؤ، ان کے آگے تم دعا کرو، ان کے آگے قربانیاں چڑھاؤ، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں سے بھی چلایا۔ یہ ایسے باپ کی اولاد تھا جو بالکل بت پرست ہو چکا تھا، لیکن جب اس نے اپنے باپ اور اپنے دادا کی حکومتوں کو دیکھا، اور جب اس نے ان کے کردار کو دیکھا، جب اس نے اپنے خدا کو دیکھا، جب اس نے ان سب کا موازنہ کیا، تو پھر یہ اس بات کو سمجھ گیا کہ جب میں اپنی حکومت میں آؤں گا
تو مجھے کچھ اور کرنا ہوگا۔ خدا نے اس کے باپ کے کسی اور بیٹے کو حکومت کے لیے کھڑا نہیں کیا، اس نے اسپیشل حزقیہ کو اس کام کے لیے کھڑا کیا۔ اور بائبل مقدس کے مطابق جب حزقیہ اپنی حکومت میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ پہلے مہینے ہی میں، کون سے مہینے میں؟ پہلے مہینے میں، یعنی کہ اس نے سب سے پہلے جو کام کیا اس نے ہیکل کے دروازے کھول دیے۔ ہیلیلویا! اس نے کیا کیا جی؟ سب سے پہلے کیا کام کیا؟ ہیکل کے دروازے کھولے۔ سمجھیے کلیسیا، اس بات کو جانیے، جب ہم سمجھ جائیں، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اب میں اپنی مرضی پر چلوں گا، جب آپ ینگ ہیں، جب آپ اپنی مرضی پر چل سکتے ہیں، جب آپ جاب کرتے ہیں، اپنا پیسہ کما سکتے ہیں، جب آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں، تو سب سے پہلے خدا کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھول دیجیے۔ آمین۔ اس نے سب سے پہلے جب وہ اپنی حکومت میں آیا تو اس نے اپنے لیے ہیکل کے دروازوں کو کھولا۔ بائبل مقدس میں کہ اس نے ہیکل کے دروازوں کو کھولا، اور وقت کھولا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنی سلطنت میں اس کو پاک کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ اس نے کہنوں کو، لاویوں کو، بہت سارے اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس نے ان کو سکھایا کہ مجھے یہ ہیکل صاف چاہیے، اس کو صاف کیا جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب تک ہیکل صاف نہیں ہوگی تب تک خدا اس کے اندر نہیں آئے گا۔ آمین۔ جب تک ہماری ہیکل صاف نہیں ہوگی ہمیں جان لینا چاہیے کہ خدا ہمارے اندر نہیں آ سکتا۔ کلیسیا، ہمیں خدا نے افزائش کے لیے بلایا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں پر بہت ساری مائیں ہیں۔ ماں اس بات کو سمجھتی ہے کہ جب اس کا بیٹا یا بیٹی 9 ماہ میں نہ چلنا شروع نہ کرے تو وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر وہ سال کے اندر چھوٹے چھوٹے لفظ نہ بولے تو پھر بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور اگر وہ گروتھ نہ کرے، قد نہ بڑھے، یا وہ بولنا نہ شروع کرے تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ میں خود والد ہوں، مجھے پتا ہے، ہم جلدی سے جلدی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہوا، میری بیٹی کو پتہ نہیں، یہ بولتا نہیں ہے، یہ بات نہیں کرتا، یہ ایسا نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے، جب ہم مسیح یسوع میں 1 سال 2 سال 3 سال 15 سال 20 سال کے ہو گئے ہیں اور ہم اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں، ہم اس کے کام کو کرنے میں، جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہماری روحانی افزائش نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہم اب نارمل ہیں۔ اس کا مطلب ہم کیا ہیں؟ اب نارمل ہیں۔ ہمیں بہترین میڈیسن کی ضرورت ہے، ہمیں بہترین قربت کی ضرورت ہے، ہمیں بہترین تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہماری کیئر ٹیک کرے، وہ ہمیں سکھائے، وہ ہمارے پٹھوں کو زور دے، وہ ہمارے قدم چرچ کی طرف کرے، وہ ہمارا دھیان کلام کی طرف کرے، وہ ہماری آنکھیں زندہ خدا کی طرف لگائے، تاکہ ہم اس افزائش میں جائیں جہاں پر ہم مسیح کے ساتھ کمیونیکیشن کر پائیں۔ آمین۔ وہ چاہتا ہے کلیسیا افزائش کرے، کلیسیا اپنے آباء و اجداد کی طرح بیٹھ ہی نہ جائے۔ وہ جن وقتوں میں حکومت میں آیا، اس وقت پوری اسرائیل غیر اقوام کے حوالے کر دی گئی تھی جب حزقیہ نے حکومت سنبھالی، کیونکہ بقایا جو 10 قبیلے تھے وہ تو ختم ہو چکی تھی، ان کی حکومت، اسرائیل کی حکومت ختم ہو چکی، صرف یہودا کی حکومت قائم تھی، اور یہودا کی حکومت کے خلاف بھی بہت ساری حکومتیں کھڑی تھی۔ اسور کی حکومت ان کے خلاف کھڑی تھی، بابل کی حکومت ان کے خلاف کھڑی تھی، یہ بالکل ختم ہونے والے تھے۔ اس کے آباء و اجداد نے بہت برے کام کیے تھے، خدا نے اپنا چہرہ ان سے چھپا لیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے یہ جان لیا کہ اگر سب سے پہلا قدم میرا ہیکل کی طرف ہوگا تو میرا خدا میرے لیے آسمانی دروازے ضرور کھولے گا۔ آمین۔ اور اس نے سب سے پہلا قدم خدا کی طرف کر دیا۔ اس نے اپنا پہلا جو منہ سے حکم نکالا، اس نے کہا ہیکل کے دروازے کھول دیے جائیں اور ہیکل کو صاف کیا جائے۔ بائبل مقدس میں کلسیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کے خط میں لکھا ہے 3 باب 17 آیت میں، اور کام، کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے، کس کے نام سے؟ خداوند یسوع کے نام سے کیجیے۔ جب ہم صبح سویرے اٹھیں اور آپ کا دن نکلے
آپ کے سامنے سورج اگے اور آپ کے ہاتھ میں بائبل ہو, آپ کی زبان پر مسیح کا نام ہو اور آپ اپنے دن کا آغاز مسیح یسوع کے نام سے کریں, تو یاد رکھیے اس دن کا اختتام کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارے دن کا آغاز مسیح یسوع ہے. ہیلیلویا. جب اس نے اپنے دن کا, اپنی حکومت کا آغاز خدا کے نام سے کیا ہے تو اس کا اختتام برا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. آمین. اپنے وقت کا, اپنے دن کا, اپنی زندگی کا آغاز مسیح یسوع میں کیجئے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے, کرنتھس کی کلیسا کے نام پولس رسول کا پہلا خط 3:16 میں لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا کیا ہو, مقدس ہو, اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. جب خدا کا روح مجھ میں بسا ہوا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ روح بسا ہوا ہے, اور روح گناہ نہیں کرتا, اور روح بدی نہیں کرتا, اور روح بری بات کو نہیں دیکھتا, اور روح ہمیشہ دوسروں کے لیے برکت چاہتا ہے. آمین. لکھا ہے روح آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے. روح کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا, نہ وہ بیمار ہوتا ہے, بلکہ اس کا تعلق آسمان سے جڑا رہتا ہے. ہیلیلویا. تو پھر اپنے اس خدا کے روح کو اپنے اندر اجاگر کیجئے. آپ کے اندر چمک ہونی چاہیے, افزائش آج سے جاری ہو جانی چاہیے, اور خدا کے روح میں ہمیں بڑھ جانا چاہیے. آمین. بائبل مقدس میں سے جب ہم پڑھتے ہیں حزقیاہ کی کتاب میں اس کے 29ویں باب میں, تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ہیکل کو صاف کیا. ہیکل کو صاف کرنے کے لیے اس نے بندے لگائے, کاہن لگائے, لاوی لگائے, انہوں نے اس کو صاف کیا. اور یہاں پر انہوں نے کام کیا جو ہسٹری میں نہیں ہوا. انہوں نے کیسا کام کیا؟ عید فصح اسرائیل جو ہے وہ پہلے مہینے کی 15 تاریخ 17 تاریخ کے اندر منا لیتے تھے, لیکن یہاں پر وہ پہلے مہینے میں صفائیاں کر رہے تھے, اور ان کا ٹائم آگے چلا گیا. انہوں نے عید کو منانے کے لیے اس سے اگلا مہینہ تجویز کیا. عید کو منانے کے لیے کون سا مہینہ تجویز کر لیا؟ اگلا مہینہ. مثال کے طور پر ہم کرسمس کے لیے 25 تاریخ کو تیار نہ ہوں اور ہم کرسمس کو جنوری کی 25 تاریخ کو منائیں, تو موسٹلی لوگ میرے اور آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. حزقیاہ کے خلاف بھی وہاں پر بہت کھڑے ہوئے ہوں گے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, اس نے ہماری شریعت کو پلٹ کر رکھ دیا, ہماری شریعت میں تو یوں لکھا ہے, یہ یوں کیوں کر رہا ہے؟ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. کس کو پسند کرتا ہے؟ اگر ہم 25 کو ہی کرسمس منائیں اور ہمارے گھر کے لوگ ہی شراب پی کر بیٹھے ہوئے ہوں, ہمارے غلط کام ہوں, تو ایسی عید کا کوئی فائدہ نہیں. یہی حزقیاہ کر رہا تھا. حزقیاہ نے دیکھا کہ کاہن ناپاک ہیں, ہمارا ملک ناپاک ہے, ہمارے اندر بہت سی برائیاں ہیں, پہلے ہمیں ان برائیوں کو نکالنا ہے. انہوں نے سب سے پہلے برائیوں کو نکالا, لوگوں کو پاک کیا. پاک کرنے کے بعد اگلے مہینے میں وہ عید کو لے گئے اور پورے ملک میں اس نے تبلیغ کی. پورے ملک میں اس نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور لوگوں کو تعلیم دو, ان کو بولو کہ تمہارا زندہ خدا تمہیں بلاتا ہے, اس کی عید کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. اس نے اس دور میں اسرائیل میں بھی لوگ بھیجے, اسرائیل کے دوسرے کونوں میں بھی لوگ بھیجے جو غیر قوموں کے تابع ہو چکے تھے. اس نے ان کو بھی بلایا کہ اگر تم ابھی بھی خدا کی طرف پھر جاؤ گے تو خدا تمہیں ضرور برکت دے گا. اور وہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے عید کی. انہوں نے عید 7 دن کی. 7 دن عید کرنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ پھر اکٹھے ہوئے, پھر ایک دوسرے کے ساتھ کلام کی باتیں کی, اور انہوں نے کہا ہم عید 7 دن اور منائیں گے. ہیلیلویا. وہ کئی دیر سے عید نہیں منا رہے تھے, لیکن جب وہ خدا کے لیے انہوں نے اپنے دل کو کھولا, ہیکل کے دروازوں کو کھول دیا گیا, اپنے آپ کو انہوں نے پاک کیا, تو پھر خدا کی حضوری میں بیٹھنے کے لیے انہوں نے اپنے ٹائم کو بڑھا دیا. انہوں نے اپنے ٹائم کو کیا کیا؟ بڑھا دیا. جی بات کے ساتھ, انہوں نے اپنے ٹائم کو کیا کیا؟ بڑھا دیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ٹائم کو بڑھایا. آج ہم 10 سے 12 بجے تک چرچ ہو تو 12 بجے ہمیں ٹینشن ہونے لگتی ہے. کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ ہم دل نہیں لگا رہے, ہم اپنے اندر کے دروازوں کو کھول نہیں رہے, ہم مسیح یسوع کے لیے دروازوں کو کھول نہیں پا رہے. جب کھل جائیں گے نا تو پھر میں نے یہ دیکھا ہے, ہم ایک دفعہ ایک علاقہ تھا پپل والی, وہاں پر ہم عبادت کے لیے گئے, تو رات کو 10 بج چکے تھے اور ہم عبادت میں مگن تھے.
تو کلام سناتے سناتے پاسٹر جمشید تھے ہمارے ساتھ. پاسٹر جمشید نے کہا جی بھائی جی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تے ہن بس کریے. لوگوں نے کہا نہیں بھائی جی عبادت جاری رکھو, اسی صبح تک بھی بہن نو تیار ہوں. آمین. جب ہم اپنے دلوں کو کھول دیتے ہیں تو پھر ٹائم کوئی معنی نہیں رکھتا. خدا کی نگاہ میں ٹائم زون نہیں ہے, وہ ہر جگہ پر حاضر ہے. آمین. وہ ہر جگہ پر برکت دینے کے لیے تیار ہے, وقت ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. آمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی. میں چاہوں گا آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں.